الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام جلالین سورہ براءت کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ توبہ کی آیت نمبر 53 یعنی 53 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل انفقوا، اے محبوب منافقوں سے کہہ دو۔ کل سے خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اے محبوب منافقوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ انفقوا طوعا او کرہا، تم اے منافقو انفقوا کے مخاطب منافقین ہیں، صرف جد بن قیس نہیں، فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ ہاں جد بن قیس بھی اسی میں داخل ہے۔ صرف انفق کا لفظ ہوتا تو اسے یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ جد بن قیس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، مگر جمع کا صیغہ ہے، اقل جمع 3 ہے، تو صرف جد بن قیس سے بات نہیں بنتی۔ تو یہ آیت اس آیت میں خطاب منافقین سے ہے، ان منافقین سے ہے جو غزوہ تبوک میں جان سے شریک ہونے کے لیے تو کسی طریقے سے تیار نہ تھے، مگر یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی طرح کا کوئی حصہ ہم نہیں لیں تب تو ہماری منافقت کا اعلان ہو جائے گا، اس لیے وہ مال کے ذریعے سے کچھ حصہ لینا چاہتے تھے تاکہ ان کی منافقت پر پردہ پڑا رہے۔ تو ایسے بہت سے منافق تھے جو نفیر عام کے وقت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر طرح طرح کے بہانے بنا کر جنگ سے دور رہنے کی درخواستیں کرتے تھے، رخصتیں مانگتے تھے، مگر انہی میں کچھ ایسے بھی تھے جو اس جنگ کے لیے کچھ مال خرچ کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، بہرحال اس پر گفتگو ہوگی۔ سر دست میں صرف اتنا کہہ رہا تھا انفقوا کے مخاطب منافقین ہیں۔ ان سے کہو، قل ان سے کہو، انفقوا طوعا او کرہا، تم خواہ خوشی خوشی او کرہا یا بادل ناخواستہ خرچ کرو، مال و زر نکالو اس جنگ میں دینے کے لیے،
लन युतक़ब्बल मिनकुम, तुम्हारे ये नफ़क़ात, तुम्हारे दिए गए ये मालो ज़र कबूल न किए जाएंगे। लन युतक़ब्बल मिनकुम, कबूल न किए जाएंगे। इन्नकुम कुंतुम कौमन फ़ासिकीन, यकीनन तुम फासिक लोग हो, क्योंकि तुम बदकार लोग हो। इन्नकुम कुंतुम कौमन फ़ासिकीन, तुम फासिक लोग हो। तर्जुमा आपने सुना कि इनसे कहो तुम अपने माल ख़्वाह राज़ी खुशी खर्च करो और करहा या बकराहत। बाज़ मुनाफिक ऐसे भी थे जो अपने आप को ख़तरे में डालने के लिए तो तैयार न थे, मगर ये भी न चाहते थे कि इस जिहाद और इस सही से बिल्कुल किनारा कश रहकर मुसलमानों की निगाह में अपनी सारी वक़्त खो दें और अपने निफाक को एलानिया ज़ाहिर कर दें। इसलिए वो कहते थे कि हम जंगी खिदमत अंजाम देने से तो इस वक्त माज़रत चाहते हैं, लेकिन माल से मदद करने के लिए हम तैयार हैं, माल से मदद करने के लिए हम तैयार हैं। देखिए मुफस्सिर इस पर क्या कुछ गुफ्तगू करते हैं। कुल, ए महबूब आप कहो, ए महबूब आप कहो, अनफ़िकू, ए महबूब आप कहो कि मुनाफिको तुम खर्च करो। कहाँ? अल्लाह की ताअत में, तो राज़ी बखुशी, औ करहा या बादिले नाखास्ता, लन युतक़ब्बल मिनकुम, तुम्हारी तरफ से कबूल, बहरहाल तुम्हारी तरफ से कबूल न होंगे। क्या कबूल न होंगे? तो नायब फ़ाइल वो है मा अनफ़क़्तुमूहु। मुफस्सिर मा अनफ़क़्तुमूहु से लन युतक़ब्बल का नायब फ़ाइल मुतय्यन कर रहे हैं कि तुम्हारी तरफ से कबूल नहीं होंगे। तुम्हारे नफ़क़ात, तुम्हारे ख़र्च किए हुए, तुम्हारे दिए हुए माल ये कबूल नहीं होंगे, क्योंकि तुम जिस माल को दे रहे हो वो रब को राज़ी करने के लिए नहीं, बल्कि समाज व मुआशरा में मुस्लिम समाज व मुआशरा में अपने आप को मोमिन मनवाने के लिए। जैसे आज बहुत सारे लोग हमारे समाज और इलाके में दीनी मदरसा कायम करते हैं, दीनी इदारा कायम करते हैं। तो दीनी इदारा कायम इसलिए नहीं करते हैं कि उनको दीन से महब्बत होती है, उनको दीनी तालीम से महब्बत होती है, इल्म दीन के फैलने और फैलाने से महब्बत होती, इसलिए दीनी मदरसा नहीं कायम करते हैं, बल्कि दीनी मदरसा कायम करने का उनका मकसद ये होता है कि वो अपने समाज और मुआशरा में, अपने जानने वाले लोगों में अपना नाम छोड़ें, समाज व मुआशरा में अपना नाम छोड़ें इस हैसियत से कि फ़लाँ हज़रत एक मदरसा चला रहे हैं, फ़लाँ हज़रत इल्म दीन की खिदमत कर रहे हैं, फ़लाँ हज़रत को इल्म दीन से महब्बत है। तो सिर्फ़ बहुत सारे हज़रत जो मदारिस खोलते हैं आज के दौर में, तो इस वजह से नहीं कि उनको मदारिस से महब्बत होती है, तालिबान उलूम दीनिया से महब्बत होती है, इल्म दीन की नशर व इशाअत से महब्बत होती। तलबा हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर महब्बत होती तो ये हज़रात कमाल के होशियार होते हैं और इनके पास बड़े असबाब व ज़राए हैं। इनका इदारा भी अशरफिया बनता था, निज़ामिया बनता था, अमजदिया बनता था, रौनाही जैसा बनता था, मगर इन हज़रात का मदरसा, हज़ार हज़रात का मदरसा आप देखेंगे तो एक अशरफिया और एक निज़ामिया के बराबर नहीं है, हज़ार हज़रात का। तो ये हज़रात इल्म दीन की महब्बत में मदारिस नहीं खोलते,
بلکہ علم دین کی دشمنی میں مدارس کھولتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا مدرسہ کھول کر کے علم دین کو نہ پھیلائے اور لوگ علم دین سے واقف ہو کر کے ہم سے دور نہ ہوں۔ تو بہرحال جس طریقے سے آج ہمارے سماج میں بہت سے لوگ اپنا نام باقی رکھنے کے لیے، اب لوگوں میں یہ پیغام چھوڑنے کے لیے کہ انہوں مدرسہ چلا رہے ہیں، انہوں علم دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انہوں علم دین کے خادم ہیں، ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان غزوہ تبوک کے بعد منافق محض اپنا نام باقی رکھنے کے لیے مسلم معاشرہ میں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہمیں بھی رسول سے محبت ہے، ہمیں بھی اس دین سے محبت ہے، ہمیں بھی اپنے دین سے محبت ہے، کچھ مال پیش کرتے تھے اس جنگ کے لیے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے نفقات، اے منافقو، تمہارے خرچ کیے گئے مال بہرحال قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ تم جو مال نکال رہے ہو، خرچ کرنا چاہ رہے ہو، دے رہے ہو، یہ مال رب کی رضا کے لیے نہیں ہے، محض ناموری کے لیے ہے، اس لیے تمہارے یہ اموال قبول نہیں کیے جائیں گے، لن یتقبل منکم، بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تم انہیں رضائے مولا کے لیے خرچ نہیں کر رہے ہو۔ انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم فاسق لوگ ہو، بدکار لوگ ہو، اس وجہ سے تمہارے نفقات قبول نہیں ہوں گے، تمہارے دیے ہوئے مال قبول نہیں کیے جائیں گے، نہیں لیے جائیں گے۔ والامر ہاہنا بمعنی الخبر، اور امر یعنی انفقو سے گئے امر، فعل امر سے گا جمع مذکر حاضر، امر یہاں خبر کے معنی میں ہے۔ مفسر کی غرض اس عبارت سے در حقیقت یہ ہے کہ ایک سوال مقدر کا جواب دینا چاہتے ہیں مفسر۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قول انفقو میں حکم دیا ہے کس کا؟ انفاق کا، تو اللہ رب العزت نے انفقو میں انفاق کا کس طریقے سے حکم دیا، پھر یہ فرمایا کہ بہرحال لن یتقبل منکم، تو انفاق کا حکم دیا خرچ کرو اور پھر فرمایا بہرحال تمہارے خرچ کیے ہوئے، تمہارے دیے ہوئے مال قبول نہ ہوں گے، یہ فرمایا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر جو امر ہے خبر کے معنی میں ہے، یعنی تم خرچ کرو گے اپنے مال و زر تو قبول نہ ہوں گے، اس کو شارح کہتے ہیں، مفسر کہتے ہیں امر خبر کے معنی میں ہے۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله، ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ لفظی ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله۔ ترجمہ سے پہلے یہ بات واضح رہے، الا حرف استثناء ہے، ان حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی ہے، ہم اس کا اسم ہے، کفروا باللہ ورسولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے ان کے اسم ہم کی، ہم یعنی ہا کی، اختصار کے لیے ہم بولے، ان کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا، ان موصول حرفی کا موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بطاول مفرد ہو کر فاعل ہوا منع فعل کا۔
آپ نظر فرمائیے، فاعل ہوا منع فعل کا، فاعل ہوا منع فعل کا، تو فاعل یہ ہے کہ ان کے کفر نے ہی، اللہ ان کے کفر نے ہی روکا ان کو ان کے نفقات کے قبول کیے جانے سے، ان کے یعنی نہیں روکا ان کو کس بات سے؟ ان کے نفقات کی قبولیت سے، مگر ان کے کفر نے، یہ لفظی ترجمہ تھا۔ سلیس ترجمہ تو وہ بھی آپ نے سنا، ان کے دیے گئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کے دیے گئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول سے کفر کیا۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَإِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کے لیے آتے ہیں تو کس مساتے ہوئے آتے ہیں۔ لفظی ترجمہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، وہ حالیہ ہے مگر کس مساتے ہوئے، بوجھل قدموں سے، یہ ترجمہ تھا اس آیت کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مفسر اس پر کیا گفتگو کرتے ہیں۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن يُقْبَلَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ، یعنی مفسر کہہ رہے ہیں یہاں پر اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک قرأت ان یقبل ہے اور دوسری قرأت ان تقبل ہے، سمجھ رہے ہیں، یا مضمومہ اور تائے مضمومہ کے ساتھ۔ حمزہ اور علی کسئی کی قرأت تذکیر کے ساتھ، یعنی یقبل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں نفقات کی تانیث مجازی ہے، اور قرائے سبعہ میں سے باقی قراء کی قرأت تانیث کے ساتھ یعنی تقبل ہے۔ تو کہنا چاہ رہے ہیں ان یقبل ان تقبل، تا کے ساتھ بھی قرأت ہے اور یا کے ساتھ بھی قرأت ہے۔ منہم نفقاتہم الا انہم، کہتے ہیں یہ انہم منعہم کا فاعل ہے جس کو میں بیان کر چکا، اور ان تقبل اس کا مفعول ہے۔ کفروا باللہ وبرسولہ ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالىٰ، اور نماز کو نہیں آتے ہیں مگر کس مساتے ہوئے، متثاقلون کسالىٰ کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، بوجھل قدموں سے، ولا ينفقون الا وہم کارہون، اور خرچ نہیں کرتے ہیں وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں مگر بادل ناخواستہ، یعنی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ولا ينفقون، اور خرچ نہیں کرتے ہیں مگر اس حال میں کہ وہ اس خرچے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان نفقہ سے مفسر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مفعول مقدر ہے اور وہ نفقہ ہے، یعنی خرچ نہیں کرتے ہیں مگر اس حال میں کہ وہ خرچ کو ناپسند کرتے ہیں۔ اچھے سلیس اردو میں اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرتے بھی ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ رضائے مولا کے لیے خرچ نہیں کرتے بلکہ تاوان سمجھ کر خرچ کرتے ہیں۔ مسلم معاشرہ میں اپنا نام باقی رکھنے کے لیے تو نام باقی رکھنے کا تاوان سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعجبک اموالہم
ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کارہون۔ اے اہل ایمان، فلا توجب، بظاہر لگ رہا ہے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر کسے باشد عام ہے۔ فلا توجب کا اموالہم ولا اولادکم، ان کے مال و دولت، اموال مال کی جمع، ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد، ولا اولادہم، ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ کن کے بارے میں گفتگو ہے؟ پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ فلا توجب کا اموالہم ولا اولادکم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے۔ انہی مال کی کثرت، مال و دولت اور اولاد کی کثرت کے ذریعے سے دنیا میں انہیں مبتلا عذاب کرے۔ کیسے مبتلا عذاب کرے؟ مفسر گفتگو جب کریں گے تو مفسر کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی سر دست۔ کس طریقے سے مبتلا عذاب کرے؟ یعنی اس مال و اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر جو منافقانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اس کی وجہ سے مسلم سوسائٹی میں یہ انتہائی ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے، اور وہ ساری شان ریاست اور عزت و ناموری اور شخصیت اور چودراہٹ جو اب تک عربی سوسائٹی میں ان کو حاصل رہی ہے، نئے اسلامی نظام اجتماعی میں وہ خاک میں مل جائے گی۔ ادنا غلام اور غلام زادے اور معمولی کاشتکار اور چرواہے جنہوں نے اخلاص ایمانی کا ثبوت دیا ہے، اس نئے نظام میں باعزت ہوں گے، اور خاندانی چودھری اور اپنی دنیا پرستی کی بدولت، خاندانی چودھری اور بڑے بننے والے اپنی دنیا پرستی کی بدولت بے عزت ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کیفیت کا ایک دلچسپ نمونہ وہ واقعہ ہے جو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عمر فاروق عدل و انصاف کے پیکر، جن کی تعریف آج رافضیوں کو سنی نہیں جاتی، شیعوں کو ایک پل کے لیے اچھے نہیں لگتے، وہ عمر فاروق جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر میں نبی نہیں ہوتا تو عمر ہوتے۔ ان کی شان میں ایک تعریف سنی نہیں جاتی ہے سنفیوں کو اور رافضیوں کو۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر کی مجلس میں یہ واقعہ پیش آیا کہ قریش کے چند بڑے بڑے شیوخ مشائخ، جن میں سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام جیسے لوگ بھی تھے، حضرت عمر سے ملنے گئے
وہاں یہ صورت پیش آئی کہ انصار اور مہاجرین میں سے کوئی معمولی آدمی بھی آتا تو حضرت عمر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھاتے اور ان شیوخ سے کہتے اس کے لیے جگہ خالی کرو۔ تھوڑی دیر میں نوبت یہ آئی کہ یہ حضرات سرکتے سرکتے پائینے مجلس میں پہنچ گئے۔ باہر نکل کر حارث بن ہشام نے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں نے دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ سہیل بن عمرو نے کہا اس میں عمر کا کچھ قصور نہیں، قصور ہمارا ہے کہ جب ہمیں اس دین کی طرف دعوت دی گئی تو ہم نے منہ موڑا اور یہ لوگ اس کی طرف دوڑ کر آئے۔ پھر یہ دونوں صاحب دوبارہ حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج ہم نے آپ کا سلوک دیکھا اور ہم جانتے ہیں یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ پھر سے ترجمہ ایک بار دیکھیے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، آخر ہی ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلائے عذاب کرے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا۔ اللہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں مبتلائے عذاب کرے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ مفسر کیا کہتے ہیں؟ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد تمہیں فریب میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ ڈالے، اس سے تم دھوکہ نہ کھاؤ۔ یعنی ہم نے، مفسر کہتے ہیں یعنی ہم نے جو نعمتیں انہیں دے رکھی ہیں ان کو اچھا نہ سمجھو۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا فلا تعجبک اموالہم و اولادہم، اے سننے والو، منافقین کی دولت، کثرت دولت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان اگر ہمارے ذہن میں بس جائے اور ہمہ وقت مستحضر رہے تو بہت بڑی ناشکری اور بہت بڑی غلط فہمی سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں سیدھے سادے عام مسلمانوں کا کثرت کے ساتھ یہ سوال ہوتا ہے، میرے جیسے گوشہ نشین انسان سے بھی بہت لوگ بہت مرتبہ پوچھے ہیں، کہتے ہیں حضرات ہمیں نماز بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، اچھے کام بھی کرتے، اپنی طاقت بھر کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے، سماج اور معاشرہ میں اچھے انسان کی طرح رہتے، مگر دانے دانے کے لیے ترستے، کھانے پینے کے لیے سوچتے، ایک ٹائم کھایا تو دوسرے ٹائم کا انتظام نہیں رہتا۔ مگر ہمارے ہی سماج اور معاشرہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ نماز کی پرواہ ہے،
نہ روزے کی فکر ہے، اور نہ اللہ اور رسول کے اوامر و نواہی، ان کے ہدایات کی کوئی پرواہ ہے، بلکہ کھلے عام غلط کام کرتے ہیں، اور ان کے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، ان کی زبان میں سب کچھ ہے۔ یہ ایک عام سوال ہے، کثرت کے ساتھ لوگ پوچھتے ہیں، کیا بھائی تکالیف ہمارے ہی ساتھ، پریشانیاں ہمارے ہی ساتھ، بیماریاں ہمارے ہی ساتھ، جبکہ ہم اللہ اور رسول کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ بہت کثرت سے یہ بات لوگ بولتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العزت فرماتا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، وہ منافقین کا نام نہیں لیا گیا جو مدینے میں اس وقت تھے، یہاں نام نہیں ہے۔ کوئی بھی منافق، کسی بھی دور کا منافق اور کہیں کا بھی منافق، ان کے مال و دولت اور ان کے آوان و انصار کی کثرت سے فریب نہ کھاؤ، فریب نہ کھاؤ۔ اس کی تفسیر مفسر کہتے ہیں، ہم نے جو انہیں یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، مفسر کہتے ہیں لا تستحسن، اے ایمان والو، اے اللہ اور رسول کو ماننے والو، اچھا نہ سمجھو کہ ان کے حق میں اچھا ہے، فَيَ استدراج، بلکہ جو نعمتیں ہم نے دے رکھی ہے یہ بظاہر نعمت ہے، بباطن عذاب ہے۔ بظاہر نعمت ہے، بباطن عذاب ہے۔ کس طریقے سے؟ تو خود مفسر سے سنیں آپ۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، دراصل اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں مبتلا عذاب رکھے۔ کیوں اللہ ایسا کیوں چاہتا؟ اس لیے کہ یہ منافقین اور اس طرح کے منافقین اور کبھی کے کوئی منافقین، ان کا فیصلہ اپنے حق میں یہی ہوتا ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، ہمیں دنیا حاصل رہے بس، باقی آخرت تو اس کو کون دیکھا ہے۔ تو جب ان منافقین نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں بس دنیا چاہیے، تو اللہ رب العزت بھی وہ دنیا انہیں دے دیتا، اور آخرت کو نہیں مانتے فی الواقع قلب سے، تو آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ان کے لیے دنیا میں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے، اور اہل ایمان کے لیے آخرت میں ہے، دنیا میں بھی کچھ ہے۔ بہرحال انما یرید اللہ لیعذبہم، دراصل اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں مبتلا عذاب رکھے، لیعذب، این یعذب، اس تفسیر سے مفسر کی غرض یہ ہے کہ لیعذب معنی میں، لیعذبہم معنی میں این یعذبہم کا ہے، یعنی یہ یرید کا مفعول ہے، اللہ عذاب دینا
युआज़िब फ़ेल मुज़ारे है, उसके ऊपर अन दाखिल हुआ, अन फ़ेल मुज़ारे के साथ मिलकर यानी फ़ेल मुज़ारे को मज़दर के मानी में कर देता है। ऐ ताज़ीबहुम, अल्लाह इन्हें अज़ाब देना चाहता है इन चीज़ों के ज़रिए से, फ़िल हयात दुनिया, कहाँ, दुनिया की ज़िंदगी में, इन चीज़ों के ज़रिए से। किन के ज़रिए से? मालो औलाद के ज़रिए से। मालो औलाद के ज़रिए से अल्लाह दुनिया में इन्हें सज़ा देना चाहता है। बिमा यलकौन है, मालो औलाद के ज़रिए से दुनिया में इन्हें सज़ा देना चाहता है। बिमा यलकौन फ़ी जमइहा, उस वजह से जो ये इन मालों के इकट्ठा करने में मुशक्क़त का सामना करते हैं, मुशक्क़त का सामना करते हैं। ये दर हकीकत बिमा यलकौन फ़ी जमइहा मिनल मुशक्का, मुफस्सिर की ये इबारत जवाब है उस सवाल का जो यहाँ पर किया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाता लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िल हयातिद दुनिया, कि ये चीज़ें माल व दौलत और औलाद इनके लिए सामाने अज़ाब हैं दुनिया में। तो इस पर सवाल ये है कि दुनिया में तो ये अज़ाब नहीं, बल्कि दुनिया में ये बाइसे मुसर्रत हैं, खुशियों के सामान हैं। समझ रहे हैं? तो एक सवाल यही किया जाता है यहाँ पर कि मालो औलाद ये तो दुनिया की खुशी है। तो इसका जवाब दिया कि इन दोनों यानी मालो औलाद का अज़ाब होना इस एतबार से है, मालो औलाद का इनके हक़ में अज़ाब होना मुशक्क़त के एतबार से है, यानी इनके इकट्ठा करने में, इनके जमा करने में जो मुशक्क़त होती है, उस मुशक्क़त के एतबार से ये मालो औलाद इनके लिए अज़ाब हैं। मगर इस पर सवाल तो ये होगा कि मालो औलाद के जमा करने में मुशक्क़त सिर्फ़ मुनाफ़िकीन ही को नहीं होती है, मोमिनीन को भी होती है मुशक्क़त मोमिनीन को भी होती है। तो फिर तो ये मालो औलाद मोमिनीन के लिए भी अज़ाब होने चाहिए। तो इसके जवाब में ये कहा जाता है कि मोमिन की मंजिल मालो औलाद से मालो औलाद नहीं है, रब की रज़ा होती है। मगर मुनाफिकीन की मंजिल मालो औलाद से दुनिया होती है। इसलिए इन मालो औलाद के जमा करने में जो मुशक्क़त है, ये मुशक्क़त इनके लिए अज़ाब है। ऐसा मुफस्सिर के इस कौल की वजह बयान कर रहे हैं। मगर एक दूसरी वजह भी बयान की जा सकती। सवाल ये है कि मालो औलाद को अज़ाब कैसे करार दिया गया यहाँ पर? अल्लाह ताला के कौल लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िल हयातिद दुनिया, कि इनके ज़रिए से दुनिया की ज़िंदगी में इन्हें मुब्तला अज़ाब रखे। तो ये मालो औलाद दुनिया में इनके लिए, मुनाफिकीन के लिए अज़ाब का सामान है, सज़ा का सामान है, बाइसे अज़ाब है। तो ये अज़ाब कैसे हैं दुनिया में? तो ये चीज़ें राहत, मुसर्रत और खुशी की चीज़ें समझी जाती है, अच्छी चीज़ें समझी जाती है, नेमत समझी जाती। ये अज़ाब कैसे? जवाब मुफस्सिर जो दे रहे हैं उसी से में कि ये मालो औलाद के इकट्ठा करने में, मालो औलाद के इकट्ठा करने में और इकट्ठा करने, हासिल करने के बाद इनको महफूज रखने में जो टेंशन इनको होता है, वो टेंशन इन पर अज़ाब बनकर सवार होता है। मालो औलाद हासिल हो गए तो खुशियाँ ही खुशियाँ नहीं, बल्कि
اس کے حاصل ہونے کے بعد، مال و اولاد کے مل جانے کے بعد جو ٹینشن ان پر سوار ہوتا ہے، ایک پل کے لیے انہیں سکون میسر نہیں ہوتا، تو اے اہل ایمان، ان کے مال و دولت اور اولاد کی کثرت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ دنیا میں بھی ان کے لیے وہ باعث عذاب ہے، اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ وہ باعث عذاب ہے، کیونکہ اللہ کی معصیت میں جمع کیا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جمع کیا، اور اللہ کی طاعت میں جتنے جمع کیے ہوئے میں سے جو کچھ خرچ کیا جانا چاہیے ان کو خرچ نہیں کیا، تو آخرت میں بھی یہ مال و دولت ان کے لیے عذاب ہے، اور دنیا میں بھی یہ مال و دولت ان کے لیے عذاب ہے، کیونکہ دنیا میں یہ مال و دولت ان کے لیے ایسے ٹینشن کا باعث ہے کہ ان کو کسی پل سکون میسر نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں۔ اے سننے والو، کیسے باشد ہم نے انہیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو تم اچھا نہ سمجھو کہ وہ نعمتیں ان کے لیے عمدہ ہیں، اچھی ہیں۔ فہی استدراج، وہ بظاہر نعمت ہیں، بباطن زحمت، مصیبت اور عذاب ہیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں مبتلا رکھے ان چیزوں کے ذریعے سے، دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب رکھے ان چیزوں کے ذریعے سے، بما یلقون فی جمعہا، اس وجہ سے جس کا یہ منافقین، اس مشقت کی وجہ سے جس کا یہ منافقین سامنا کرتے ہیں، ان کے اکٹھا کرنے اور ان کو محفوظ رکھنے میں، وفیہا من المصائب، اور ان اموال میں ان کے لیے بڑی مصیبتیں بھی ہیں ان اموال میں، وتضحک انفسہم وہم کارہون، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں جان دیں۔ اللہ ان کے بارے میں یہی چاہتا ہے، کیونکہ ان کا خود اپنے حق میں یہی فیصلہ ہے، تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ جان بھی دے تو انکار حق ہی کی حالت میں جان دیں، یعنی اس ذلت و رسوائی سے بڑھ کر مصیبت ان کے لیے یہ ہوگی کہ جن منافقانہ اوصاف کو یہ اپنے اندر پرورش کر رہے ہیں، ان کی بدولت انہیں مرتے دم تک صدق ایمانی کی توفیق نصیب نہ ہوگی، اور اپنی دنیا خراب کر لینے کے بعد یہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں گے کہ آخرت بھی خراب بلکہ خراب تر ہوگی۔ وَتَضْحَكَ أَيْ تَخْرُجَ أَنفُسُهُمْ، ان کی جان بھی نکلے، تو اس حال میں کہ یہ منکر حق ہوں، اللہ یہ چاہتا ہے۔ کیوں چاہتا؟ اس لیے کہ ان کی اپنی چاہت یہی ہے، ان کا اپنا فیصلہ یہی ہے منافقین کا، کہ وہ منکر بن کر کے ہی رہیں، منکر بن کر کے ہی جائیں، ان کی یہی منکر حق بن کر، منکر رسول بن کر، منکر خدا بن کر وہ اس دنیا سے نکلیں، ان کا یہی فیصلہ ہے۔ تو اللہ نے بھی یہی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی جان بھی دیں تو منکر حق بن کر جان دیں، اس حال میں کہ وہ منکر حق ہوں، اللہ اور رسول کے منکر ہوں، یہی چاہتا ہے۔ تو اللہ انہیں آخرت میں سخت ترین سزا اللہ انہیں آخرت میں دے گا۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔